अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। मिशन नूर आज काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में है और ऐसा लग रहा है कि इस मिशन नूर से काफ़ी घबराहट भी है निज़ाम को। इसके खिलाफ क्या कुछ किया जा रहा है इसके मुतालिक आपको बताते हैं। इसके अलावा आज लंदन में भी बड़ा अहम दिन है क्योंकि वहाँ पर PMLN की तरफ से कुछ जलसे वगैरह की कोशिश है। दूसरी तरफ PTI वालों ने एक एहतजाज का प्लान बना रखा है, तो वहाँ पर क्या मनाजिर होंगे आपको बताते हैं। और तीसरा जी, जो वकला की तरफ से वकला के ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज करवाई गई है, उसके मकसद क्या हैं और उसके बाद क्या कुछ रिएक्शंस आए हैं, ये सब कुछ इस व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसे कि बात आज शुरू करेंगे मिशन नूर से, जो अब वैसे था तो नहीं लेकिन अब एक सेंसिटिव सा टॉपिक बना दिया गया है क्योंकि इसके ऊपर कुछ इस तरह के एतराज़ात लगाने की कोशिश की गई, इसको कुछ इस तरह की चीज़ों से जोड़ने की कोशिश की गई जिससे इस पूरे ओवरऑल इस एक्टिविटी का कुछ लेना देना था नहीं। क्योंकि ये एक्टिविटी तो ख़ुद PTI की तरफ से भी इवन इनिशिएट नहीं की गई थी, ये तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से एक आइडिया था और उसके बाद उसको सोशल मीडिया पर उन्होंने फैलाया और फिर एक देखते ही देखते हमने देखा कि PTI के जो अपने ऑफिशियल हैंडल्स से और फिर उनके अपने कुछ लीडर्स ने भी उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो इस तरह ये आइडिया जो था ये पूरा एक पूरी तहरीक की सूरत में फैला। लेकिन अब आज जब बिल्कुल एन ये दिन था कि आज ये एक्टिविटी इन लोगों ने करनी थी और रात 9 बजे का वक्त है, 20 सितंबर रात 9 बजे इन्होंने छतों पर मौजूद होकर अजानें देनी थी। अजान अगर कोई ख़ुद दे सकता है तो वो ख़ुद दे ले, अगर वो ख़ुद नहीं दे सकता तो वो अपने मोबाइल पे लगा सकता है, अगर किसी के पास कोई और ऑप्शन है तो वो उसके थ्रू इस अजान में शामिल हो सकता है। और जो बाकी भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी छत पर इस मौके पर मौजूद हों, अल्लाह को पुकारें और साथ में फिर उसके बाद दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमें इस जालिम रजीम से निजात दिलाए। तो ये इनका पूरा एक प्लान था, इस तरह की ये एक एक्टिविटी थी। अच्छा, अब हुआ ये कि काफ़ी दिनों से इस पर सोशल मीडिया की कैंपेन तो चल रही थी, लेकिन शुरू में ऐसा लगा कि कुछ लोग इसको इंटरेस्ट देंगे, कुछ नहीं देंगे और फिर किसी ने करना हुआ तो कर लेगा। लेकिन जब ये महसूस होने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो कैंपेन है ये तो एक तहरीक की सूरत बनती जा रही है और बहुत से लोग इसके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ी आप समझ लें कि परेशानी शुरू हो गई इस निज़ाम की सफ़ों में भी कि ये क्या मामला है। अब आप सोचेंगे कि अजान देने की इस एक्टिविटी से निज़ाम को क्या परेशानी हो सकती है। मैं भी नहीं भी ये सोचा ना कि ये लोग अजान देंगे, अजान देख के वापस अपने घरों के अंदर चले जाएंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कोई निज़ाम धड़ाम से नीचे तो नहीं एकदम गिरने वाला, तो किस बात की इन्हें परेशानी होगी। लेकिन असल बात ये है जो इनके माइंड में है वो ये है कि अगर इस तरह की कोई एक एक्टिविटी ये लोग करने में कामयाब हो गए तो फिर ये एक ऐसी तहरीक उठाने में भी कामयाब हो सकते हैं या उसकी तरफ जा सकते हैं जो कि एक लीडर लेस तहरीक होगी। और ये वो चीज़ है जो इन्हें खौफजदा कर रही है। देखिए, अगर आप गौर करें तो पिछले 2 सालों से इन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ किसी भी किस्म की तहरीक को रोका हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो PTI की क़यादत है उसको या तो अपने साथ मिला लिया है या उसको डरा दिया है या उनके लिए हालात ऐसे तंग कर दिए हैं कि जो करना भी चाहते हैं कुछ बेचारे वो नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने किसी न किसी तरह उनको मैनेज कर लिया है। अब इनको खौफ किस बात का है कि लोग खुद ब खुद कहीं अपने तौर पर बाहर ना निकल आएँ, क्योंकि जैसे हम श्रीलंका या बांग्लादेश या नेपाल की सूरत हाल देखते तो वहाँ पे कोई सियासी जमात नहीं थी जिसने आके लोगों को कोई एक्टिविटी करने के लिए कहा और उसके बाद जो है वो लोग अचानक उस दिन इस तारीख को बाहर निकल आए और पहुँच गए, बल्कि वो अपने तौर पर एक बिल्कुल ऑर्गेनिक किस्म की तहरीक थी जो ख़ुद से अवाम में जन्म ली और फिर उसके बाद वो फैल गई और फिर इतनी फैली कि हुकूमतों को रिज़ाइन करने पड़े और भाग के यहाँ से जान बचाना पड़ी अपने अपने ममालिक से। तो यहाँ पर इनको खौफ ये है कि अगर अभी तक तो ये एक लीडर वाली तहरीक है ना, जो अभी तक मुल्क में एक सिचुएशन है वो ये कि एक लीडर है, लीडर की पार्टी है, पार्टी जो है वो पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा भी है, एक सूबे में उसकी हुकूमत भी है, तो वो किसी न किसी तरह कंट्रोल्ड किस्म की सिचुएशन है। लेकिन अगर इस मामले से निकल जाए ये सारी कहानी और लोग जो है वो पार्टी के जो बाहर लीडर्स भी हैं उनको भी अगर वो देखते हैं कि जी वो नहीं परफॉर्म कर रहे और जो वो चाहते हैं उस कॉज के लिए वो काम नहीं कर रहे, तो वो उनको भी एक तरफ साइड पर रखेंगे और कहेंगे कि फिर हम खुद मामलात को अपने हाथ में ले लेते हैं। ये वो पॉइंट है जिससे
اس نظام کو خوف ہے کہ اگر لوگوں نے اپنے ہاتھ میں خود معاملات لے لیے اور اپنے طور پر انہوں نے کوئی تحریک برپا کر دی تو پھر اس کو روکنا بے حد مشکل ہو جائے گا، کیونکہ کوئی ایک لیڈر ہو تو اس کو تو آپ قابو کر لیں کسی طرح، لیکن اگر لوگ اپنے طور پر نکلے پڑے تو پھر آپ کس کس کو پکڑیں گے اور کس کس کو سمجھائیں گے یا کس کس کو ڈرائیں گے؟ تو یہ جو ایک ایکٹیویٹی تھی مشن نور کی، یہ بیسکلی ایک لیڈر لیس ایکٹیویٹی تھی، جس میں مقصد یہ تھا کہ لوگ اپنے طور پر نکلیں اور ایک ایکٹیویٹی پرفارم کریں۔ اب ویسے بھی چونکہ ہمارا ایک خطہ ایسا ہے، خاص طور پر ہمارے ملک میں، تو ظاہر ہے لوگوں کے ایک مذہبی رجحان کی وجہ سے بھی اس طرح کی چیزوں میں انٹرسٹ بھی بڑی تیزی سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ لوگ اس چیز پہ بلیو بھی کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے گا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بے بس کے پاس آخری عدالت ہے، چونکہ یہ عدالتیں تو انصاف نہیں کر رہی، تو بے بس کے پاس جو آخری عدالت ہے وہ اللہ کی عدالت ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی یہاں پہ سنوائی نہیں ہو رہی کسی فورم پر تو وہ اللہ کے فورم پر آواز اٹھائے۔ یہ اس کا حق ہے اور اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کام نہ کرے۔ اگر کسی کو سکون ملتا ہے اللہ کو پکار کے، اللہ کی بڑائی بیان کر کے، تو یہ ہر کسی کا حق ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن جب اجتماعی طور پر لوگ ایک بلینڈ طریقے سے کچھ کرتے ہیں تو اس سے پھر نظام کی ٹانگیں اس لیے کانپتی ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اگر آج یہ اجتماعی طور پر مل کر ایک آرگنائز طریقے سے اذان دے سکتے ہیں تو پھر یہ کل کو آرگنائز طریقے سے خود بھی کچھ اور بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ اس کو پہلی ہی سٹیج کے اوپر سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پہلی ہی ان کی ایکٹیویٹی ناکام ہو جائے، تاکہ اس کو مزید وہ آگے نہ بڑھا سکیں اور معاملہ کسی اور طرف نہ لے جا سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے پہلے تو دیکھا کہ لوگ کیا انٹرسٹ شو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پتہ چلنے لگا کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں لوگوں کو، پولیس والوں کو بھی خبردار کیا کہ جی ان کو مائکرو فونز نہ ملیں اور مساجد میں اس طرح کے اعلانات نہ کرنے دیے جائیں، یا اس طرح کی چیزوں کی بھی خبریں ملنا شروع ہوئیں۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ معاملہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے تو اب خبر یہ آئی ہے کہ رات گئے ایون اس کے اوپر جو ہے بہت سے علماء کرام سے بھی رابطہ کیا گیا کہ وہ بھی اس کے اوپر اس کو آ کے کسی بھی طرح ریلیجیسلی، مذہبی طور پر بھی اس کو کچھ ایسا متنازع قرار دیں ایکٹیویٹی کو کہ جس کی وجہ سے لوگ اس سے فاصلہ اختیار کر لیں اور اس کو ڈس اون کر دیں، اس کو پارٹیسپیٹ نہ کریں، اس کو پرفارم نہ کریں۔ تو اس کے اندر یہ تو چلیے ایک رجیم کی طرف سے تو تھا، وہ سو تھا ہی، لیکن اس کے بعد سلسلہ یہاں تک بڑھا کہ باقاعدہ سوشل میڈیا پر بھی اس کو متنازع بنانے کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز شروع کی گئیں، جن میں کچھ ایسے اکاؤنٹس ایک دم سے سامنے آئے جنہوں نے آ کر یہ کہا کہ جناب یہ تو ایکٹیویٹی جو ہے یہ قادیانیت سے جا کے جڑتی ہے، اور انہوں نے اس کی تاریخ کو کچھ اس طرح سے بتایا کہ جناب اس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ بڑا متنازع ہے، اور یہ تو بیسکلی قادیانیت کا فروغ ہے جس کے لیے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر عظمہ بخاری صاحبہ بھی میدان میں آئی اور انہوں نے بھی ایک اسی طرح کے غیر معروف سے اکاؤنٹ کے اوپر سے کی گئی ایک جو ٹویٹ تھی اس کو اس طرح سے کوٹ کیا کہ جناب اللہ یہ کیسے ناقابل یقین واقعی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی انہوں نے کامنٹس کے ساتھ اس کو ٹویٹ کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو مختلف لوگ بات کرنے لگے تو اس کے اندر جو وجہ وہ بتا رہے تھے اس کی، وہ یہ تھی کہ جناب جو قادیانی مذہب کا جو ایک پہلا خلیفہ تھا اس کا نام کوئی حکیم نور الدین تھا، تو اس نے جو اپنے دین کے لیے جو بھی دین تو اس کو کہا نہیں جا سکتا، مطلب انہوں نے اپنے جو یہ مذہب کے لیے ایک تھوڑی بہت ریسرچ کی تھی یا کچھ بھی خدمات تھیں ان کی، ان کو وہ مشن نور کے نام سے بعض جگہوں پہ اس کو دستاویزات کی شکل حاصل ہے اور بعض جگہوں پہ اس کو نہیں اس طرح کا کوئی نام دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ بتایا گیا کہ جو اس میں 1948 میں پہلا جو ان کا یہ مرکز تھا جہاں پر یہ پوری انہوں نے اپنی ایک ریسرچ بھی شروع کی اور جو اس کا آپ کہہ لیں عبادت گاہ بھی بنائی، جو بھی اس کو آپ نام لے لیں، تو اس کا بھی جو تاریخ تھی وہ 20 ستمبر تھی۔ تو اب انہوں نے یہ دو مشکوک حوالوں سے اس کو جوڑا کہ جناب دیکھیے اگر پی ٹی آئی کے لوگ یا جو پاکستانی ایون خود بھی جو بھی اس ایکٹیویٹی میں حصہ لے رہے ہیں تو بیسکلی جی دیکھیے یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب اگر دیکھیے اگر ہم ان دونوں تاریخی حوالوں کو جو ویسے اپنے آپ میں بھی مشکوک ہیں لیکن اگر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہیں تو تب بھی اس کا اس پوری ایکٹیویٹی سے کیا تعلق ہے؟
کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی تاریخ میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس تاریخ کے والے دن جو ہے وہ کیا کوئی بھی اور ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی جا سکتی؟ سارا دن یہ کنٹروورسی چلتی رہی، لیکن اس کے بعد پھر ایک مسئلے کا حل نکال لیا گیا اور پیر نور الحق قادری کی طرف سے یہ آئیڈیا دیا گیا، جس کو پھر بعد میں سب نے انڈورس بھی کر دیا ہے. اور وہ آئیڈیا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ کسی ایک دن اس کو فکس کیا جائے جس کی وجہ سے یہ تاثر جائے یا مماثلت کسی اور وجہ سے کسی اور تاریخی حقائق یا حوالے کے ساتھ جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو 4 دن پر مشتمل کر دیا جائے اور 20 تاریخ سے لے کے 24 ستمبر تک ہر روز عشاء کے بعد اذانیں دی جائیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا نام بھی اس پورے پروجیکٹ کا نام جو ہے وہ ہم مشن نور کے بجائے حکم اذاں کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم دے بھی اذاں رہے ہیں. تو یہ حکم اذاں کے نام سے اب 20 سے 24 ستمبر تک، انہوں نے کہا جب تک 12 ربیع الاول کے آن ورڈز اور جو ربیع الاول کا جب تک مہینہ چلے گا، یہ ربیع الاول کے مہینے تک ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے اور اس طرح سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ یہ جی کوئی مماثلت ہے، نام بھی اس کا حکم اذاں کر دیا جائے گا اور اس طرح سب کو اس کے اوپر کوئی اختلاف بھی نہیں ہوگا. تو کافی حد تک اب اس مسئلے کو حل کر لیا گیا اور زیادہ تر جو پی ٹی آئی کے لوگ جو اس سے پہلے تھوڑے سے کنفیوز ہو رہے تھے وہ بھی اب اس کے اوپر اگری نظر آتے ہیں. پہلے تو یہ ایک حیرت انگیز سوال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح نور کو بہت زیادہ متنازع بنایا گیا، نام کو اس کے بہت متنازع بنایا گیا. تو یہ بھی ایک بڑی عجیب بات تھی کہ نور تو آپ بالکل متنازع نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ نے تو خود کو بھی نور سے تشبیہ دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود ایک قرآن کریم کی آیت بھی ہے ایون سورہ نور، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے. تو اس سے پیارا نام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس نام سے اپنے آپ کو تشبیہ دے رہے ہیں. تو یہ بھی بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ آپ کو اس نام پہ کیوں اعتراض ہوگا. اس طرح تو پھر بہت سے لوگوں کا نام نور ہوتا ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ سارا کچھ ان کا ایمان ہے وہ خطرے میں چلا گیا یا ان کا جو ایمان ہے وہ مشکوک ہو گیا؟ مطلب اگر کچھ لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کے نام موسیٰ یا حضرت عیسیٰ کے نام پہ رکھ دیتے ہیں، تو کیا آپ انہیں کہیں گے کہ یہ کوئی یہودیت کو فروغ دے رہے ہیں یا یہ کوئی کرسچینٹی کو فروغ دے رہے ہیں؟ تو یہ پروفٹس جو ہیں اللہ کے پروفٹس ہیں اور ہم ان پروفٹس کے نام پر اللہ کے اپنے بچوں کے بھی نام رکھتے ہیں اور ساتھ میں اللہ کے پروفٹس کو تو ہم بھی اون کرتے ہیں، ان کو ریگارڈ بھی کرتے ہیں. جہاں تک اگر کسی کی کوئی اچانک سے کوئی مماثلت کی بات ہے تو اس کی بنا کے اوپر یہ تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایمان ہی ڈگمگا جائے یا اس طرح کی صورتحال ہو. تو یہ بڑی عجیب سی انہوں نے کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی، جس کو خود پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں نے باقاعدہ بائے بھی کر لیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہوں، حلیم عادل شیخ صاحب ہوں، خالد خان خورشید صاحب ہوں، علی محمد خان صاحب ہوں، یہ وہ کچھ لوگ ہیں جو سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے اوپر جو کیے ہوئے ٹویٹس ہیں وہ بھی ڈیلیٹ کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے اپنے آپ کو فاصلے پہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ تو اس کی جو تاریخ ہے وہ کچھ صحیح نہیں ہے. تو اب یہ ساری اس کے اوپر کنٹروورسی جنم لی اور اس کے بعد پھر اس کا ظاہر ہے ریاکشن میں بہت سے لوگوں نے اس کا دفاع بھی کیا اور یہ تمام باتیں کی کہ جناب اس طرح تو جو ہے اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس بات سے. اگر کسی نے کچھ کیا ہو کبھی کسی اس تاریخ کو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب کوئی اور کچھ ایکٹیویٹی اس تاریخ کو ہو نہیں سکتی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ظاہر ہے یہ یہاں پر تو اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی ایکٹیویٹی. آپ کر کیا رہے ہیں ایکٹیویٹی میں؟ آپ اذان دے رہے ہیں. اذان میں آپ خود گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور آپ گواہی دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اس میں ہم یہی تو گواہی دے رہے ہیں جو خود سب سے بڑی قادیانیت کی تردید ہے. وہاں پہ تو بات ہی ختم ہو گئی جب اذان میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے کلمہ میں یہ شامل کر دی بات کہ اللہ کے رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس سے بڑی تردید اور کیا ہو سکتی ہے قادیانیت کے لیے؟ تو یہ تو ایکٹیویٹی اتنی اس سے بالکل ایک الگ اس میں بات تھی. میں یہ نہیں کہتی کہ اس ایکٹیویٹی کے بعد ایک دم کوئی نظام گر جائے گا یا کچھ ہے. اگر کسی کو سکون ملتا ہے اللہ کو پکار کے تو کیوں نہ پکارے. تو مجھے اس بات کی تو سمجھ نہیں آئی کہ اس کو اتنا زیادہ انہوں نے اپنے سر پہ سوار کیا. اچھا اب ایک اور اس میں جو مزے کی بات ہے وہ یہ کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا، اگر آپ نوٹس کریں تو یہ بڑے ریئیکٹیو قسم کے لوگ ہیں. ریئیکٹیو کیسے ہیں کہ اگر آپ نارملی ان کو کوئی کام کرنے دیں کر رہے ہیں تو یہ اس میں پارٹیسپیٹ کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے. لیکن جب آپ اس کو چیلنج بنا دیں ان کے لیے، اس کو مشکل بنا دیں اور اس کو روکنے کی کوشش کریں تو پھر یہ اور زیادہ طاقت سے وہی کام کرتے ہیں. مثلاً اگر آپ نے یہ روکا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو آپ کو ووٹ نہیں ڈالنے دینے
اور ہم نے آپ سے بلے کا نشان چھین لیا تاکہ آپ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہ ڈالیں، تو انہوں نے اس سے زیادہ پوری طاقت سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے 200 نشانات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ووٹ ڈالا، ان کے غیر معروف امیدواروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ووٹ ڈالا، ریاکشن میں ووٹ ڈالا۔ اسی طرح اگر آپ ان کو کہیں کہ جی آپ نے یہ کام آپ کو ہم نے نہیں، یہ جلسہ ہم نے نہیں کرنے دینا، تو یہ ریاکشن میں زبردستی وہ جا کے جلسہ کریں گے۔ اگر آپ ان کو سوشل میڈیا پر کسی بات سے منع کریں کہ جی آپ نے تضحیق نہیں کرنی فلاں شخص کی، اس کے اوپر آپ نے نہیں کسی قسم کی تضحیق آمیز یا توہین آمیز پوسٹ کرنی، اگلے دن آپ کو پوری ٹائم لائن میں وہ سارا کچھ بھرا ہوا ہی ملے گا اسی شخص کے خلاف۔ تو یہ بہت ری ایکٹیو لوگ ہیں، جب آپ اس کو اس چیز سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، متنازع بناتے ہیں، تو یہ اس کی ضد میں پھر وہ اور زیادہ کرتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ادروائز تو شاید کچھ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے، کچھ نہ کرتے، تو یہ ایک نارمل سی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، لیکن اب جس طرح اس کی ہائپ بن گئی ہے تو اب شاید پہلے سے بھی زیادہ لوگ شاید اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں اور ایک ریاکشن میں شاید یہ نظر آئے۔ لیکن اصل میں کسی کو اس سے یہ مسئلہ نہیں، سب کو پتہ ہے کہ اس کا قادیانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اس سے فروغ ہو جائے گا، نہ کچھ ہے، اور نہ اذان دینے والا اس نیت سے جا رہا ہے۔ سب سے بڑی چیز تو نیت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس نظام کو خطرہ ہے، ایمان کو خطرہ نہیں ہے، نظام کو خطرہ ہے، اور اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں یہ جذبہ ہی باقی نہ رہے کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے اور مل کے کچھ کرنا ہے۔ تو اس جذبے کو شکست دینے کے لیے ہر طرح کی چیزوں کو، ایکٹیویٹیز کو کنٹروورشل کیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ جو پی ٹی آئی سارے لوگ اس میں اگر اس میں آ گئے ہیں ٹریپ میں اور وہی سوچ رہے ہیں تو وہ سارے غدار ہیں، یا وہ کسی کے کہنے پہ ہی اس کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ یا تو ٹریپ ہو گئے ہیں یا وہ زیادہ اوور سینسٹیو ہیں، اس لیے وہ اس طرح اس کے اوپر ریئیکٹ کر گئے ہیں، جھانسے میں آ گئے ہیں، ورنہ ادروائز اس میں ایسی کوئی، مجھے تو کم از کم میرے حساب سے تو اس میں کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہے۔ بہرحال جی لیٹس سی اب اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ رات 9 بجے کا ان کا ٹائم ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ لوگ یہ ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے تو ظاہر اس کی ویڈیوز وغیرہ بھی سوشل میڈیا پر آئیں گی، تو اس سے زیادہ احساس پتہ چلے گا صحیح طور پہ کہ کتنی ایکٹیویٹی یہ کامیاب رہی یا نہیں رہی۔ اب آ جاتے ہیں جی کہ لندن میں بھی ایک مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور یہ پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرے کا ٹائم ہے۔ اس میں بھی چونکہ اب شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، میاں نواز شریف صاحب پہلے وہاں پہ ہیں، کچھ خبریں ہیں کہ شاید آگے آرمی چیف بھی وہاں پہنچیں، تو ان تمام معاملات کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کوئی اپنی ایکٹیویٹی رکھی ہوئی ہے، لیکن پی ٹی آئی والوں نے وہاں پر جو اوورسیز پاکستانی ہیں لنڈن میں موجود، ان کو انوائٹ کیا ہے کہ جی آپ اس مظاہرے میں شرکت کریں۔ تو یہاں پہ بھی کافی اب آپ کو نظر آئے گا رونق میلہ، دیکھتے ہیں کہ یہ مظاہرہ کتنا کامیاب ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے پی ایم ایل این والے بھی اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ جو ان کی گیدرنگ ہے اس میں بھی کچھ اچھی سپورٹ دکھا سکیں۔ آخر میں صرف آپ کو یہ اپڈیٹ کر دوں کہ جو وکلا کے خلاف ایف آئی آر کل درج کی گئی تھی، اس کے بعد ریاکشن جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے جو خود ویڈیو کا انالیسس کیا ہے، تو یہ بات بڑی کھل کے سامنے آ چکی ہے کہ جو واجد گیلانی صاحب ہیں بیسکلی وہ جان بوجھ کر استعمال ہوئے ہیں، یا انہوں نے خود جان بوجھ کر ایک پلان کے تحت یہ ایف آئی آر درج کروائی ہے تاکہ بہت سے لوگوں کو فکس کیا جا سکے۔ اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ آج شیری مزاری صاحبہ کی بھی ایک ٹویٹ آئی ہوئی تھی کہ ایمان مزاری اور ہادی چٹھا جو ان کے داماد ہیں، ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے کچھ اہلکار وہاں پر ان کے گھر پر رات 1 بجے آئے، لیکن وہ لوگ وہاں پر نہیں تھے۔ اور اسی طرح ایک اور 2 جگہوں سے اسی طرح کی خبریں آئی ہیں کہ وہاں پر رات کو چھاپے واپے مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کراچی بار کی طرف سے اور لاہور بار کی طرف سے جو واجد گیلانی صاحب ہیں، ان کی جو ایف آئی آر ہے اس کی مذمت کی گئی ہے، اور انہوں نے ان کو مستعفی ہونے کے لیے بھی کہا ہے کہ انہیں فوری طور پر مستعفی ہونا چاہیے، عہدے سے برطرف ہوں، کیونکہ یہ اپنے ہی لائرز کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر کرا رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ بھائی اپنے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کوئی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ ایف آئی آر کرواتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک کھلی آنکھوں سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے چیز کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس جھوٹ کے اوپر جو ہے پولیس والے نے بھی جھوٹی ایف آئی آر کاٹ دی ہے۔ تو اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ جان بوجھ کر یہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول کر آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ جو اب بارز ہیں وہ کھل کر اس معاملے پر سامنے آئی ہیں، اور انہوں نے آ کے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کنڈیم بھی کیا ہے کہ یہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہوں، انتظار پنجوتا صاحب ہوں،
ایمان مزاری صاحبہ ہوں یا ہادی چٹھا ہوں، ان سب لوگوں کے خلاف جو یہ ایکٹیویٹی کی گئی ہے FIR والی، اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی بھی طرح ان کو انڈر پریشر لایا جائے. اور اس کے بھی پیچھے وہی مقصد ہے جو میں ابھی آپ کو شروع میں بتا رہی تھی کہ جہاں کہیں نظام کو لگتا ہے کہ کوئی چیز بھی، کوئی چنگاری ایک دم کوئی لاوا بن سکتی ہے، تو یہ اس چنگاری کو ہی دبانے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں ان کو لگتا ہے کہ 8-10 وکلا اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ کوئی نعرے بازی کر رہے ہیں، کوئی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو یہ وہیں پہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی پھوٹ ڈلوا دی جائے اور کسی بھی طرح وہ جو تحریک ہے وہ ختم کر دی جائے، وہیں پر سٹارٹ میں ہی اس کو دبا دیا جائے. تو مجھے بھی یہ اسی طرح کی ایک کاروائی لگ رہی ہے کہ جہاں انہیں لگ رہا ہے کہ ججز باہر نکل کر اپنی فائٹ کریں گے، وہاں وکلا انہیں جوائن کریں گے، تو یہ تو ایک تحریک بن جائے گی. تو ان کی کوشش یہ ہے کہ پہلے ہی شروع میں ہی جو ایک آپ کو بڑے ہائپر وکلا نظر آ رہے ہیں ان کو کسی بھی طرح گرفتار کر لیا جائے یا انہیں گرفتاری کے خدشے سے کہیں انڈر گراؤنڈ ہونے پر مجبور کر دیا جائے تاکہ وہ سامنے فرنٹ پر آ کر لیڈ نہ کر سکیں. تو اس طریقے سے جو ہے یہ اس تحریک کو چلنے دیتے. یہی ان کا پولیٹیکل جو ساری لیڈرشپ ہے PTI کی، اور وہ تمام لوگ جو کہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں، پوٹینشیل رکھتے ہیں کہ وہ باہر لوگوں کو نکال سکتے ہیں، تحریک لیڈ کر سکتے ہیں، ان کو انہوں نے یا تو سزائیں سنا دی ہیں یا ان کو اس طرح کے تھریٹس ہیں کہ وہ باہر نکلیں گے تو انہیں جان سے مار دیا جائے گا. اس طرح ان لوگوں نے بہت سے جو قابل ان کے نوجوان لیڈرشپ کے لوگ تھے ان کو انہوں نے چھپنے پر مجبور کیا ہوا ہے. اور جو باقی لوگ ہیں جو کہ بس بظاہر قیادت ہے لیکن قیادت وہ کر نہیں رہے ہیں، ان کو انہوں نے پھر بھی فری ہینڈ دیا ہوا ہے. ان کے اوپر نہ مقدمے ہیں، نہ سزائیں ہیں، نہ گرفتاریاں ہیں. تو یہی والی ایکٹیویٹی جو ہے، یہی جو پیٹرن ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ وکلا کے لیے بھی انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے کہ ان کو بھی ڈیوائیڈڈ رکھو اور رول کرو. یہی ان کی اسٹریٹجی یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.